अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। दिन भर की खबरों के लिए आज मेरे साथ हैं मैडम परवीन अता मलिक, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप जनरल सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया। मैडम आपको वेलकम करते हैं। मैडम सबसे पहले जो हमारे पास खबर है वो पीटीआई के मुतालिक है। कल शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो जेल से रिहा हो गए हैं, मगर किसी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि यही सोचा जा रहा था कि जैसे ही वो बाहर आएंगे उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि या तो कोई डील हुई है या ढील हुई है। आपको क्या लगता है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ना डील होती है ना ढील होती है। जब कोई किसी तरीके में किसी चीज़ में मुलव्वस होता है, किसी जुर्म में, किसी इल्ज़ाम में, जब वो इल्ज़ाम साफ़ हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी बेल हो जाती है। आप कानूनदान हैं, बेहतर समझते हैं इस चीज़ को। और क्योंकि आजकल सियासी सिनेरियो जिस तरह चल रहा है, तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों की राय आ जाती है कि भाई जी डील हो गई है या उसको डील दी गई है। तो मेरे ख्याल में कानून से तो बालातर कोई इंसान नहीं है। क्योंकि मैडम ये देखा जा रहा था कि जो लोग बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी बार बार पीटीआई का नाम ले रहे थे, इसलिए उनको दोबारा जो गिरफ्तार कर लिया जाता था, मगर इस दफा नहीं हुआ। ना हो सकी या जितनी हद तक उनके ऊपर था लायबिलिटी, उसके बाद वो बाहर आए होंगे। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो गए। तो देखें, सबको पता है सियासत बाद की बात है, पहले मुल्क है। तो मुल्क की जो मोहब्बत है ना, वो घर की मोहब्बत है। अगर आपका मुल्क ही महफूज नहीं, आप सियासत कहाँ करेंगे? अब तो अदालतों ने भी कहना शुरू कर दिया है, जिनकी बेलें जाती हैं तो कहते हैं यार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आज़ाद हो जाएं। अब यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है। वो ऐसा है कि महबूब साहब, देखिए, आप एक माँ है, एक माँ के दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत है, हम भी देखते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा अगर माँ बाप भी अपने बच्चे से इजहार ना करे मोहब्बत का, तो उनकी मोहब्बत नहीं तस्लीम की जाती। माँ बाप अक्सर सोते हुए बच्चों को प्यार करते हैं, तो बच्चे कहते हैं हमें माँ बाप प्यार नहीं करते। तो आप ये देखें, जब आपका अपना मुल्क है, आप इसमें रह रहे हो, एक नंबर के शहरी हो, जो एक कोने से दूसरे कोने आज़ादाना जा सकते हो, कारोबार कर सकते हो, रह सकते हो, बोल सकते हो, तो आप ये देखें, पहले आप अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार तो करें। सियासी मैडम गुजारिश, मेरी बात सुने, गुजारिश ये है कि चेयरमैन पीटीआई जो है इमरान खान साहब, शुरू दिन से एक साल से अगर कहा जाए तो उनका जो मौक़िफ़ था वो एंटी स्टैब्लिशमेंट था। जितने भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के जा रहे हैं, क्या एक साल पहले उनका ज़मीर नहीं जागा? देखिए महबूब साहब, तब थी इस साइड पे खड़ी हुई बातें। बोलना बहुत आसान होता है, आप किसी के खिलाफ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये देखें, अब उसी का तो आप रिजल्ट देख रहे हैं। जो 8 मुल्क के साथ अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है, ये वही आपके अल्फाज ही तो हैं जो लोगों के जहन को ख़राब करते रहे हैं। उनके जहन इस कदर आलूदा हो गए हैं कि वही चीज़ें सुन 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 के उनको लगा कि यहाँ तो हर बंदा मुखालिफ है। आए आप बोलें, लड़ें, तो आप अपना हक ले सकते हैं। लड़ने का तरीका ये तो नहीं है ना महबूब साहब, लड़ें, फाइट करें, लेकिन आइन की हदूद में, जो आपको आपका आइन इजाज़त देता है। शाह महमूद कुरैशी ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। आज उन्होंने इमरान खान से बहुत अहम मुलाकात करनी है। यही कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को यही कहा गया है कि आप जाके इमरान खान से मुलाकात करें और उसे खुद इस तरफ एग्री करें कि वो मैनेस हो जाएं। तो क्या इमरान खान का मैनेस होने से पीटीआई ख़त्म हो जाएगी? देखिए गुलियार साहब, जहाँ तक मेरी अपनी नाकिस राय या जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, तो जो सियासी जमातें हैं ना, इन सब ने बैन बैन ही काम करना है। होगी, पीटीआई भी रहेगी अगले इलेक्शन में, हर कोई जमातें रहेंगी, सियासी जमातें मौजूद रहेंगी, लेकिन वो जमात जो पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट होगी, तो मेरे ख्याल में जो मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगी। तो आपको क्या लगता है महबूब साहब, ऐसी जमातों का सामने आना जरूरी होता है क्या? ये बताएं, अगर ये आप सब जला देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बता, इमरान खान सियासत किस बात पे करेंगे? आप पूरी कौम को एक काम पे लगा दिया है, सारी कौम एक काम छोड़ के हम आपस में लड़ रहे हैं, तासुबबंदी कर रहे हैं, गिरोहबंदी कर रहे हैं, हर बंदे को बुरा कह रहे हैं। तो अगर ये सारे लोग खत्म हो जाए, मुल्क खत्म हो जाए, अल्लाह ना करे, तो आप सियासत किस बात पे करेंगे? इमरान खान का तो यही मौक़िफ़ है कि मैं जो है अपनी जो नस्ल है उसको मैं सुधार रहा हूँ, उसके अंदर शऊर बेदारी पैदा कर रहा हूँ। अच्छा मैडम, अगर इमरान खान की जगह शाह महमूद कुरैशी साहब ले लेते हैं तो क्या पीटीआई के जो विकटें हैं वो गिरना बंद हो सकती हैं, हो जाएंगी? मेरे ख्याल में तो देखें, असल में वो समझ रहे थे कि सियासत
جو سارے سیاستدان سمجھ رہے تھے کہ باقی جو ہے ایک انقلاب آئے گا، یہاں انقلاب تو نہیں ہوا، معذرت کے ساتھ ملک کو برباد کرنے کے لیے سب نے حصہ ضرور ڈالا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی یا بکنے گرنے کی بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ آیا یہ رد عمل ہوا کیوں، یہ کیوں اشتعال انگیزی دلوا کے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا؟ وکٹیں نہیں گری، لوگوں کو سمجھ اب آئی ہے کہ ہم تو غلط ٹریک پہ چل پڑے تھے، ہمارا گھر ہمارے ہاتھوں سے اگر جلایا جا رہا ہے تو پھر ہم سیاست کس بات کی؟ میڈم گزارش یہ چیزیں تو الیکشن میں پتہ چلیں گی کہ کیا عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ درست ہے یا پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ درست ہے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، تحریک انصاف کا دوسرا نام عمران خان ہے، کیا ووٹر اس بات کو تسلیم کریں گے -1؟ میرے خیال میں تو آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ باقی جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا، انہوں نے ایک پودے سے پروان چڑھ کے ایک درخت بنی ہے، درخت بنا ہے۔ تو عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے نا، یہ نظریہ نہیں ہے، اور ہمیشہ نظریے پروان چڑھتے ہیں۔ نظریہ آپ کسی کو دیں گے وہ پروان چڑھتا ہے۔ جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا اپنے ایک رولز ہوتے ہیں، اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو تحریک انصاف تو نظریاتی یہ تو حقیقت ہے کہ جس ٹانگے پر بیٹھ کر آئے تھے اسی ٹانگے پر واپس جا رہے ہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ میڈم ہمارے پاس جو دوسری خبر ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری کے متعلق ہے، جنہوں نے کل ٹکٹ ہولڈر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات تبھی ہوں گے جب میں کہوں گا ملکی معیشت کو سنبھال کر زر مبادلہ کے ذخائر $100 ارب تک پہنچاؤں گا، جیل میں 14 برس معیشت پر کتابیں پڑھیں، فوج کا بڑا خرچہ نہیں، بلا وجہ اس پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سیاست میں ہر چیز کا حل موجود ہے، جن کو سیاست نہیں آتی ان کے پاس حل بھی نہیں ہوتا۔ آصف علی زرداری صاحب کی بات ہے تو میں کہتی ہوں منجھا ہوا سیاستدان ہے۔ اس وقت آپ کے پاس اگر آپ کی سیاست میں دیکھا جائے تو اس جیسا ذہین انسان ہی نہیں ہے۔ سیاستدانوں میں اس وقت زرداری صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ذہین آدمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ باقی میں جس بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، اس کی جڑیں ہیں، جہاں اس کا کارکن ہے نا، آپ ان کو جیل میں ڈال دیں، 2 سال قید میں رہیں گے لیکن وہ جماعت نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ ایک نظریہ ہے، ایک نظریہ ہے۔ اب دیکھیں عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، لوگ جاتے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں۔ میرا بھی یہی موقف ہے کہ جو جیلیں ہیں وہ صرف پی پی اور نون لیگ کے لوگ ہی کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ نظریاتی جماعتیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ ایک نظریے کے لیے، انہیں پتہ ہے ہم ایک نظریے کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کا پتہ ہے صرف بولتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں ہے۔ عملی طور پر آپ اتنے 20-25 سال سے آپ سیاست کر رہے ہیں، اور آپ جب فیلڈ میں آئے تو آپ کے پاس کوئی بھی تجربہ کار کوئی بندہ نہیں تھا۔ آپ نے تو کہا یہ ذخائر بنیں، اتنی نوکریاں مل جائیں گی، اتنے گھر بنائیں گے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کی میں بات کروں گی، یہ بڑے ذہین انسان ہیں۔ آپ دیکھیں سیاست میں ان کا مد مقابل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور مزید سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پی پی کارکنان نے بہت صبر کیا، کارکنان کو صبر کا پھل ملے گا جس کا انہیں اندازہ نہیں، کارکنان سارے دکھ بھول جائیں گے۔ میڈم میرا سوال یہ ہے، کیا الیکشن کروانا سیاسی جماعتوں کا کام ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن یہ تو آپ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، سیاسی جماعتیں یہ ہمارے ملک کا آئین، ہمارے ملک کی جو سیاست کی ہوا اس طرح کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اکٹھے ہونے پر ہی الیکشن کیا جاتا ہے۔ نہیں، اگر یہی بات ہے پھر عدالتیں اور قوانین جو وہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک قوانین اور آئین کی بات کرتے ہیں تو امپلیمنٹیشن جو کرتے ہیں ادارے، تو آپ دیکھیں، ہم پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں کن لوگوں کو بھیجتے ہیں؟ ان لوگوں کو نا جو قانون سازی کریں۔ ہم تو ایسا نہیں دیکھتے، ہم تو کہتے ہیں شخصی لوگ کو ووٹ دیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں، کسی جماعت کو دیتے ہیں جی بندہ فلاں جماعت کا اس کو ووٹ دے۔ ہم نے کبھی اس چیز پہ خود بھی سوچا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ زیادہ ہے عدالتوں اور قوانین سے۔ دیکھیں ہمارے نا ملک کا آئین ایسا ہے، ہر بندہ دوسرے کا جواب دے ہے۔ آپ دیکھیں یہاں کوئی بھی آل نال نہیں ہے،
ہمارے ملک کی آئین کی اگر آپ اس کی تقسیم دیکھیں، ڈیوائڈ دیکھیں نا، تو ہر بندہ دوسرے کا جواب دے رکھا ہوا ہے. یہ کچھ ہے اس طرح کا ہمارے ملک میں سسٹم کہ کوئی بھی بندہ یہاں با اختیار کوئی بھی نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے الیکشن سیاسی جماعت پر چھوڑ دیا تو یہ تو سیاست کرتے رہیں گے، حکومت کو انجوائے کرتے رہیں گے، قانون اور عدالتیں جو ہیں وہ کافی پیچھے چلی جائیں گی. دیکھیں جی، میرے خیال میں تو جہاں تک دیکھا جائے کہ اگر ہمارے پاس اگر الیکشن کرواتے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، بے شک ہمارے پاس وہ اتنا آپ دیکھیں ہمارے خزانے خالی تھے، ہمارے پاس وہ اوپر سے ہمارے اوپر قسط آئی ہوئی تھی. اب آپ دیکھیں کتنے پیسے جو ہیں وہ واپس کیے گئے ہیں انسٹالمنٹ میں، تو آپ یہ دیکھیں یہ کہاں سے اکٹھے ہوئے ہیں. اب میں نے تو ہمیشہ اصول دیکھا ہے جنگ کا، آپ نے بھی جنگ کا اصول دیکھا ہے کہ جہاں آپ کا 2000 بندہ بچتا ہو، اگر 2 کی قربانی چلی جائے تو آپ کا 2000 بندہ تو بچتا ہے. اور جہاں تک انہوں نے ذخائر کی بات کی کہ 100 ارب ڈالر تک لے کے جائیں گے، آصف علی زرداری نے 2008 سے 2013 تک حکومت کی. اس دوران زر مبادلہ کے جو ذخائر تھے وہ بھی کم ہوئے اور قرضہ جو تھا وہ بہت زیادہ ریشو میں لیا گیا. تو یہ اس طرح کی لولی پاپ جو ہے وہ عوام جو ہے وہ اب نہیں مانے گی اس کو. اگر آپ دیکھیں نا تو زرداری صاحب کے دور میں کام بھی بڑے ہوئے، آپ وہاں کسان نے بھی ترقیاں کی ہیں. میڈم جس طرح آصف علی زرداری نے یہ بیان دیا ہے، ان کے بیان سے یہی لگتا ہے جو اگلی حکومت ہے انہیں دے دی گئی ہے، ان کی باتوں سے یہی لگتا ہے. دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو انتخابات، پھر آپ کا دوسرا طریقہ آ جاتا ہے کہ اگر انتخابات پھر تو اگر دے دی گئی ہے، آپ ہی کے اپنے موقف میں ہے، تو پھر انتخابات تو کرانے کی ضرورت ہی نہیں. انتخابات ہوں گے اور جو لوگ فیصلہ کریں گے تو حکومت بنے گی. آج کل میڈم جو آوارہ پرندے ہیں ان کی جو دوڑ ہے وہ بلاول ہاؤس کی طرف زیادہ ہے. پاکستان کی یہ ہمیشہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہر 5 سال کے بعد یہ جو پروازیں ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں، گھونسلے جو ہیں یہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. 2013 میں جو ہے نون لیگ نے پی پی کو توڑا، 2018 میں پی ٹی آئی نے نون لیگ کو توڑا. تو یہ جو سیاست ہے توڑنے کی، یہ آخر سلسلہ کب بند ہوگا؟ میرے خیال میں تو کوئی کسی کی جماعت کو نہیں توڑتا. وہ جو نمائندے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا جہاں ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، جہاں انہیں نظر آتا ہے کہ ہماری یہ جیت یہاں ہونے والی ہے، تو وہ اس جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں. انہیں اپنے لوگوں کے مفادات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں اپنے ذاتی مفاد سے فرق پڑتا. عدالتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو یہ آئین کا قتل ہوگا. دیکھیں جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کا بجٹ آپ کہاں سے لائیں گے. میڈم یہ دیکھیں جب بے نظیر شہید ہوئی تھی اس کے بعد بھی تو 2-3 مہینے کے بعد الیکشن ہو گئے تھے، تب بھی تو جو صورتحال تھی وہ بہتر نہیں تھی. تو اگر یہ کہنا کہ پیسے نہیں ہیں تو یہ بات پاکستانی جو عقل رکھتا ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا. باقی سارے کام ہو رہے ہیں، باہر کے دورے بھی ہو رہے ہیں، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، بس الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب نگران حکومت کہتی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا، حالانکہ وہ صرف الیکشن کروانے آئے تھے، نگرانی کا کام تھا. وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلی گئی ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. جب پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹی تھی تب یہی الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ 90 دن کے اندر ہم انتخابات کروا کر دکھائیں گے. اور دوسرا ایک ایسا انسان جسے مسٹر 10% کہا جاتا تھا، آج وہ ہمیں معیشت کے لیکچر دے تو کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی. زرداری صاحب جو کہتے تھے کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر وہاں سے پاکستان سے بھاگ کر باہر چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر اداروں نے ان پر شفقت کی. آج انہوں نے پاکستان کے سارے اداروں کو رام کر لی ہے. آج پورے اداروں کا، ہر شخص کا فوکس جو ہے وہ زرداری کی طرف ہے. آپ دیکھیں کلیار صاحب، ہمارے پاس سٹف کہاں ہے؟ ہمارے پاس سیاست میں سٹف کہاں ہے؟ جو سٹف اچھا ہے تو اس کو عوام لائک نہیں کرتی، جس کو عوام لائک کرتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا. جنہوں نے بین رہنا ہوتا ہے، دیکھیں آپ کے ملک کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں کتنی. دیکھیں آپ دوسری کنٹریز کے ساتھ پاکستان کو جو آپ کمپیئر کرتے ہیں نا، تو ان کے معاملات، ان کے حالات، ان کے سرکمسٹانسز ہم سے ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہیں، ان کے مزاج. اب وہی سرکمسٹانسز آپ اپنی کنٹری میں جب اپلائی کرتے ہو تو ہم یہاں ٹوٹلی ہماری سوسائٹی ڈیفرینٹ ہے. آصف علی زرداری کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ تقریباً آپ کی حکومت ہے تو یہ بات درست ہوگی. آپ لوگ آئے تھے ریاست بچانے، اصل میں آپ لوگ اپنی سیاست اور اپنی کرپشن کو بچانے آئے تھے. آپ نے پی ڈی ایم نے کہا تھا
کہ ہم معیشت کو بہتر کریں گے. اب تو 14 مہینے ہو گئے ہیں. اگر آپ کو اتنی تجربہ ہے اس فیلڈ میں تو آپ کیوں نہیں مدد کرتے؟ کیا آپ عوام کی چیخیں سننے کے بعد اب پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں گے؟ کیا چلے ہوئے کارتوس دوبارہ عوام کو لولی پاپ دے کر دوبارہ ہم سے ووٹ لے کر پھر حکومت کریں گے؟ عوام کو بھی سوچنا ہوگا. میڈم آپ تشریف لائیں، آپ کا شکریہ. جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.